अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल हो गए। 2 साल के हवाले से आज वज़रा की एक फ़ौज थी जिसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बात साबित करने की कोशिश की कि इन 2 सालों के अंदर मुल्क को जो है वो मुआशी और सियासी दोनों लिहाज से इस्तेकाम की जानिब जो है वो गामज़न कर दिया गया है। असद उमर साहब जो हैं उन्होंने एक जुमला कहा और उनका जुमला ये था कि अपोजिशन जो है उसको अब इत्मीनान हो जाना चाहिए कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो अब सेटल डाउन हो गए हैं और एक लंबी इनिंग्स खेलने के लिए तैयार हैं और अपोजिशन जो है वो उसके लिए ये एक परेशानी का सबब है। शायद वो कहना ये चाह रहे थे कि अपोजिशन ने ही अपनी कमज़ोर बॉलिंग से ये मौका फ़राहम किया कि इमरान ख़ान साहब जो हैं वो सेटल डाउन हो गए हैं और अब मामलात जो हैं उनकी गिरफ्त में आ गए हैं और वो अब मौसर तरीके से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ज़ाहिर है इस मौके के ऊपर मशीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख भी थे और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे और वज़ीर सनत हमाद अज़हर साहब भी थे और एहसास प्रोग्राम की जो चेयरपर्सन हैं सानिया निश्तर साहिबा वो भी मौजूद थी और असद उमर साहब भी मौजूद थे और उन्होंने ज़ाहिर है इन तमाम पहलुओं पर जो है वो रोशनी डाली। मईशत के हवाले से हफीज़ शेख साहब का कहना था कि जब हम आए तो मामलात जो थे वो इस नौइयत के थे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो आधे हो चुके थे। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो 20 अरब डॉलर था और इन तमाम चीज़ों के अंदर हमने पेशरफ्त की है। हम करंट अकाउंट डेफिसिट को 20 अरब डॉलर से कम करके 3 अरब डॉलर पर ले आए हैं और हमने मईशत को जो है वो इस्तेकाम की जानिब जो है वो गामज़न कर दिया है। और उन्होंने कहा कि हम सबसे बुनियादी तरजीह जो इमरान ख़ान साहब की थी वो ज़ाहिर है पाकिस्तान के लोग थे और उन्होंने कहा कि इस गवर्नमेंट का जो महवर है वो पाकिस्तान के लोग ही हैं और इस हवाले से उन्होंने वो सारी चीज़ें भी गिनवाई कि किस तरीके से जब कोरोना था तो 250 अरब रुपए जो हैं वो एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों में तकसीम किए गए। कबायली इलाकों के लिए 192 अरब दिए गए, 50 अरब रुपए महंगाई में कमी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स को दिए गए। रमज़ान पैकेज जो है वो 15 अरब रुपए का आया। बिजली की सब्सिडी जो है वो 72% लोगों को दी जा रही है। गैस की सब्सिडी जो है वो 90% लोगों को दी जा रही है और हुकूमत जो है वो अपने से इक़दाम जो है वो कर रही है। और ज़ाहिर है शाह महमूद कुरैशी साहब जो थे उन्होंने अपने तौर के ऊपर वो चीज़ें गिनवाई कि जहाँ पर ख़ारजा मैदान के अंदर हुकूमत जो है उसने कश्मीर का मसला जो है उसको उजागर किया। पाकिस्तान की जो है सफारती तन्हाई की कोशिशों को जो है भारत की जानिब से वो नाकाम बनाया और इसके साथ साथ पाकिस्तान जो है उसकी आवाज़ जो है वो दुनिया में सुनी जाने लगी है और सलामती कौंसिल में भी कश्मीर का मसला जो है वो 3 बार डिस्कस हुआ। हुकूमत अपनी तरजीहात यकीनन पेश करती है और ज़ाहिर है कि उनको भी दिफा का उतना ही हक हासिल है जितना अपोजिशन को तनकीद का। लेकिन जो गुज़श्ता 2 बरस की कारकर्दगी रही है उस हवाले से आज हम बात करेंगे और मेरे आज के मेहमान पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म रहे मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं शाहिद खकान अब्बासी साहब। शाहिद साहब पहले तो असद उमर साहब के इस बयान से शुरू करते हैं। अपोजिशन को अब ज़रा ठहराव का मुजाहरा करना चाहिए। खान साहब जो हैं वो विकेट पे खड़े हो गए हैं और अब वो लंबी इनिंग्स खेलेंगे। मैं तो 5 साल के हक में हूँ, हर आदमी इनिंग खेले। आप उनकी इनिंग देख सकते हैं तमाशा ही बड़ा तंग है। बात सारी है और हमने कभी नहीं कहा। इमरान खान खुद ही कहता था बस ये मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जो 6 महीने हमें मिले हैं, इसकी बातें क्या उसे कहते हैं -1 फार्मूला हमने तो कभी नहीं की। हमने तो कहा यार मुल्क के अवाम तंग हैं, इनके मसाइल का हल करें, लोग तकलीफ में हैं, मुल्क की मईशत तबाह हो गई है। हमने तो ये बात की है हमेशा। हम तो हुकूमत से जो निजात की बात होती थी वो सियासी बात होती थी कि हुकूमत से निजात की बात मसाइल के हल के लिए होती है। अगर इमरान खान समझते हैं कि मसाइल ख़त्म हो गए तो फिर वो 5 साल पूरे कर लेंगे। नहीं, वो 5 साल इसलिए भी पूरे कर लेंगे कि मतलब बड़ा मानी खेज जुमला है असद उमर साहब का
کہ انہوں نے کہا کہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا. بندہ سیٹل ڈاؤن اس وقت ہوتا ہے جب اپوزیشن اس کو موقع فراہم کرتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو پھر شکر ادا کرنا چاہیے, اتنی اچھی اپوزیشن ہے. یہ کرکٹ کا کھیل نہیں ہے. اپوزیشن کے پاس صرف تنقید ہوتی ہے, وہ مسائل کو اجاگر کرتے ہیں, مسائل کا حل دیتے ہیں, عوام کی مشکلات بیان کرتے ہیں, عوام کے جذبات کی نمائندگی کرتے ہیں. ہم کسی کو آؤٹ کرنے نہیں آتے, یہ پہلی بات ہے. آؤٹ اس وقت کرنا پڑتا ہے جب لوگ تنگ ہوں. آج لوگ تنگ ہیں, اس لیے ہم پر لازم ہے کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے جو طریقہ بھی ہو اس کو اپنائیں اور ملک کے عوام کو پھر ایک دفعہ موقع دیں کہ وہ ایک اپنی چوائس کر سکیں. آپ سمجھتے ہیں اپوزیشن آج عوام کے جذبات کی عکاسی کرتی ہے, عوام کے مسائل کے ساتھ کھڑی ہے؟ جی بالکل. میں تو سمجھتا ہوں عوام ہم سے آگے ہیں. شاید ہم اس کی پوری عکاسی نہیں کر پائے, اس لیے آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں. تو عوام تو آج پریشان ہے. ملک کو جو مسائل ہیں اس کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے. یہ آج کی حقیقت ہے. آپ اس کو جو مرضی کہتے رہیں, حقیقت بڑی تلخ ہے. نہیں, شائستہ خان عباسی وہ کہتے ہیں جب ہم آئے تھے تو یہ ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا تھا, ہم نے تو آگے ڈیفالٹ سے بچا لیا. بات کر لیتے ہیں نا, آپ بات شروع کریں. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈیفالٹ. دیکھیں اب جھوٹ بولنے میں خرچہ تو ہوتا نہیں ہے, تو میں آپ ایک ایک پوائنٹ لے لینا. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا تھا, ہماری سچویشن جو ہے وہ ایسی تھی, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $20 ارب تھا, سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس گیپ کو کیسے برج کرنا ہے. برج ہو گیا نا, وہ تو انہوں نے کم کر لیا نا. جی وہ کہہ رہے $3 ارب پہ لے آئے. جی بالکل. اس کی وجہ تو ہوگی نا. اس کی وجہ ہے آپ ملک میں کی ڈیولپمنٹ ختم کر دیں تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم ہو جاتا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ملک کی گروتھ آپ ختم کر دیں تو کرنٹ اکاؤنٹ ختم ہو جائے گا. یہ کوئی اتنا لمبا چوڑا نسخہ نہیں ہے. لیکن اس کے جو فزیکل ڈیفیسٹ پہ اثرات ہیں وہ انہوں نے نہیں بتائے ہوں گے آپ کو. یہ بتائے ہیں وہ فزیکل ڈیفیسٹ بھی. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم 1% جو ہے ہم نے اپنے اخراجات کو کنٹرول کر کے کم کر لیا. ہمارا خیال تھا 9.1% ہوگا, اب 8.1% ہوگا. جی میں کہوں میں آپ کو قتل کروں گا, لیکن صرف آپ کو ضرب پہنچا دوں, آپ کا سر پھاڑ دوں, یہ ٹھیک ہے؟ آپ کی صحت بالکل ٹھیک ہو. تو یہ عجیب باتیں ہیں. آج یہ دیکھ لیں کہ اگر یہ حکومت 5 سال پورے کرتی ہے, جس رفتار پہ آج یہ قرضہ لے رہے ہیں, پاکستان نے جو ان کے آنے سے پہلے 71 سال میں قرضہ لیا تھا وہ دگنا ہو جائے گا. یہ ان کی رفتار ہے فزیکل ڈیفیسٹ کی اس وقت. اب کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ موڈیز, فینچ, سب جو ہیں پاکستان کی آؤٹ لک کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی زبردست ہے. وہ آؤٹ لک کی بات کرتے ہیں اپنے حوالے سے, جو انٹرسٹ ریٹ کی بات ہوتی ہے زبردست نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یار کہ شکر ہے قائم ہوئی ہے, یہ وہ کہہ رہے ہیں, اور اس کے اندر فائن پرنٹ بھی پڑھ لیں. یہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہوتی ہیں کہ میں نے آپ کو قرضہ دینا ہے, تو وہ کہتے ہیں یار کہ یہ ملک آپ کا قرضہ واپس کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا. اس میں بھی ہم 2018 سے پیچھے ہیں, آگے نہیں ہیں. لیکن یہ کریڈٹ جو ہے یہ تو ہر گورنمنٹ لیتی رہی ہے. اسحاق ڈار صاحب بھی کہتے تھے یار یہ دیکھو انٹرنیشنل باڈیز. جی بالکل بالکل. لیکن اس وقت جو ریٹنگ تھی اور آج کی ریٹنگ کو دیکھیں, اس وقت جو آپ کی قرضہ لینے کی صلاحیت تھی اس کو دیکھیں, جو مارکیٹ کا رسپانس تھا اس کو دیکھیں. ہم نے مئی 2018 میں ایک حکومت جو 20-25 دن بعد جا رہی تھی, اس کو بھی لوگ قرضہ دینے پہ تیار تھے, لو انٹرسٹ ریٹ پہ. قرضہ آپ کو ہمیشہ مل جائے گا, ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ ملے گا. ہم نے 13.25% پہ قرضہ لیا جو ہاٹ منی پاکستان میں آئی, 13.25%. تو 13.25% پوری دنیا آپ کو ڈالر میں قرضہ دینے کو تیار ہو جائے گی. اس لیے جھوٹ بولنا نہیں چاہیے. حکومت کا کام ہے کام کرے, کام کر کے دکھائے. کوئی اکنامک پیرامیٹر بتا دیں جو آج بہتر ہو 2018 کے مقابلے میں. آپ یہ جو 2 سال گزرے ہیں, اگر چلیں میں آپ سے اگر اسیسمنٹ مانگوں کہ یہ 2 سال کی کارکردگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مایوس کن. پاکستان کی تاریخ کی بدترین کارکردگی ہے. میں نہیں کہہ رہا, حالات بتاتے ہیں. آپ معیشت کی گروتھ دیکھ لیں, 5.8 سے منفی ہو گئی ہے. دنیا میں اس طرح نہیں گرا. آپ فزیکل ڈیفیسٹ دیکھ لیں, پاکستان کی ہائیسٹ ترین شرح, جو ہم نے 5 سال میں لون لیے تھے جس سے پاکستان کو گروتھ دی, پروجیکٹس بنا دیے, انہوں نے 20 مہینے میں اس سے زیادہ لون لے لیے. جو کلیکشن تھی, ریونیو کلیکشن, آج وہی ہے جو آج سے 2 سال پہلے تھی.
40% آپ نے روپیہ ڈی ویلیو کر دیا، اس کے باوجود ایکسپورٹ نہیں بڑھی، اس کے باوجود آپ کے ریونیو نہیں بڑھے۔ جس ملک کے آدھے ریونیو پورٹ سے آتے ہوں یعنی امپورٹ سے لنکڈ ہوں، وہ 40% اپنی کرنسی گرا دے تو اس کے امپورٹ کے ریونیو تو 40% بڑھنے چاہیے نا۔ کسٹم ڈیوٹی آپ کلیکٹ کرتے ہیں تو ہر اکنامک پیرامیٹر جو ہے، ہر جو معیشت کا جو سیکٹر ہے اس میں منفی گروتھ ہے یا گروتھ نہیں ہے۔ یہ بہت تشویشناک بات ہے۔ یہ اگر ہماری اکانومی بڑی عجیب سی ہے شاہد خان عباسی صاحب، اگر اس وقت آپ صورتحال دیکھیں، جیسے ہی پابندیاں اٹھی ہیں، آپ کا بھی اس علاقے سے تعلق ہے، مطلب پورے یہاں سے آپ 30 کلومیٹر آگے نکلیں تو آپ کو اینڈ تک، کوئی ہمالیہ تک چلے جائیں، آپ کو کوئی ہوٹل، کوئی جگہ خالی نہیں مل رہی ہے۔ کوئی وائبرنسی ہے تو اتنی دنیا چل پڑی ہے۔ لوگ 4 مہینے سے تنگ تھے، گرمیوں کے دن ہیں، لوگ چھٹی پہ جا رہے ہیں، لوگوں کے پاس جو لوگ تو خرچہ کریں گے نا، اکانومی تو گرو نہیں ہو رہی نا۔ تو پھر یہ پیسہ بھی تو رول آؤٹ رول ان ہوگا تو رول آؤٹ ہوگا نا۔ خرچ نہیں کر پا رہے وہ پیسہ ہے جو لوگوں نے خرچ نہیں کیا نا اس عرصے میں۔ 4 مہینے سے اخراجات میں بڑی کمی آئی تھی، حالانکہ اس میں سے بھی چینی میں حکومت نے کھینچ لیے، گندم میں کھینچ لیے، پیٹرول میں کھینچ لیے، بجلی میں کھینچ لیے، لیکن لوگ آخر یہ 22 کروڑ کا ملک ہے، ہوٹل تو بھر جائیں گے۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں آپ نے بجلی کے کھینچنے کی بات کی، میں سیکٹر وائز آ جاؤں گا، کہ وہ کہہ رہے ہیں آئی پی پی سے جو انہوں نے ری نیگوشیٹ کیا اور 400 ارب روپے کا جو ہے وہ فائدہ ہوگا، ہو گیا، پھر بجلی کے ریٹ گرا دینا۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم لا رہے ہیں اس کے اوپر۔ میں یہی کہتا ہوں نا کہ جھوٹ پہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا، جو مرضی جھوٹ بولے جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوشیٹ نہیں ہوا معاملہ، یا اس میں نے وہ ایم او یو دیکھا ہے جو آئی پی پی سے ہوا ہے، وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس سے یہ امپیکٹ نہیں آئے گا جس کی یہ بات کر رہے ہیں؟ نہیں جی، اس سے 1 پیسے کا، اس پاور جو فرنس آئل والے پلانٹس ہیں یا گیس کے ہیں، ان سے 1 پیسے کا فائدہ نہیں آئے گا۔ اور جو باقی میں نے ونڈ والا دیکھا نہیں ہے، وہ میں نے کسی سے منگوایا ہے کہ وہ ایم او یو کیا ہے، تو ونڈ والے میں شاید تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے، لیکن وہ بڑا ایک چھوٹا ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے ری نیگوشیٹ کیا ہے، اس کے نتیجے میں یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ بجلی کی قیمتیں کم کر سکیں۔ اللہ کرے کم کر دیں، میرا نہیں خیال، جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس ایم او یو میں، بلکہ وہ تو شاید آپ کو منفی جائے گا، اس کے ایک پہلو کے علاوہ سارے ہی حکومت کے لیے منفی ہیں۔ چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کا مثبت پہلو کون سا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اب بریک پر جانے سے پہلے جو ہم یہ بات کر رہے تھے آئی پی پی سے جو انہوں نے ری نیگوشیٹ کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں مثبت پہلو کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی ہے؟ جی، مثبت پہلو وہ بھی مثبت ہے یا نہیں ہے، میں نے اس کی امپیکٹ ٹھیک طرح میں سمجھ نہیں سکا، تو میں اس کو مثبت کہوں گا کہ اس میں منفی کوئی نہیں ہے، اس لیے مثبت کہہ رہا ہوں۔ تو وہ ہے کہ آئی آر آر میں کمی اور جو ڈالر لنکیج ہے اس کو فریز کر دیا گیا ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ جو یہ سارے پروجیکٹس جو ہیں پرانے پروجیکٹس ہیں، اس میں نیا کوئی نہیں ہے، میرا خیال ہے جو آخری ہیں وہ شاید 15-16 سال پرانے ہیں۔ تو وہ جو پلانٹس ہیں ان میں اب آئی آر آر کے، کیونکہ جو ٹیرف ہوتا ہے لیولائز جسے کہتے ہیں، یہ 15 سال کے بعد یہ ویسے ہی گھٹ جاتا ہے، تو اس میں آپ کو کیا فائدہ ملے گا، وہ زیادہ فائدہ میرے خیال میں نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ ایفیشینٹ جنریشن پہ جائیں گے تو ان میں سے اکثر پلانٹ ڈسپیچ ہی نہیں ہوں گے، تو یہ آپ کو اتنا فائدہ مجھے کم از کم نظر نہیں آتا ان پلانٹس کے اندر۔ تو مطلب اس کا مطلب ہے کہ اس دعوے کو کہ اس کے نتیجے میں جو وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم غریبوں تک اس کا فائدہ ٹرانسفر کریں گے، اس کی امید اس آج تک تو کچھ ٹرانسفر ہوا نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ جو نئے پلانٹس کو دیکھ لیں اس میں 5000 میگا واٹ حکومت کے اپنے ہیں جو LNG بیس پلانٹس ہیں، اور یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کہ ان کا ٹیرف
2 دفعہ کم کیا گیا، 2 دفعہ، اور وہ اربوں ڈالر کا فائدہ ہے، 2 دفعہ ان کا ٹیرف کم کیا گیا. اور 3 ہیں جو کول کے پلانٹس ہیں، سی پیک جو پلانٹس ہیں، ایک ساہیوال میں ہے، 2 کراچی میں ہیں، وہ تقریباً 4000 میگا واٹ یہ ہیں. تو یہ 9000 میگا واٹ کے پلانٹس تو یہ ہیں. کیا یہ بھی اس معاہدے میں شامل ہیں؟ یہ پہلا سوال تو یہ ہے، کیونکہ پاکستان کی بلک جو تھرمل پاور جنریشن ہے وہ تو یہی 7 پلانٹس ہیں، 9000 میگا واٹ. شاہد خاقان عباسی صاحب یہ فرمائیے گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ بڑے عرصے تک وزیر خارجہ نہیں تھا اور ہم نے آ کے پاکستان کی جو سفارتی تنہائی ہے اس کو دور کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. لیکن اب جو یہ سعودی عرب کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے، ظاہر ہے اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کے بیان کو بڑا عمل دخل ہے. یہ کتنی سنجیدہ نوعیت کا ہے؟ آرمی چیف بھی گئے ہیں شاید صورتحال کو نیوٹرلائز کرنے. دیکھیں، شاہ محمود قریشی صاحب اس بات کی دلیل ہیں کہ جو نواز شریف صاحب کا فیصلہ تھا کہ وزارت خارجہ اپنے پاس رکھیں، وہ درست فیصلہ تھا، کیونکہ جو کچھ ان 2 سال میں پاکستان کی خارجہ پالیسی سے ہوا ہے وہ ہماری تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. ہمارے دوست ہم سے دور ہو گئے اور ہمارے دشمن ہم پہ حاوی ہو گئے. میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا، لیکن حقیقت بڑی واضح ہے. سعودی عرب کا معاملہ کتنا سنجیدہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ بہت سنجیدہ بات ہے. آپ سعودی عرب سے بہتر دوست کا آپ کا ہے دنیا میں؟ اگر آپ کو کوئی ناراضگی ہے تو ایک دوستانہ ماحول میں ناراضگی اظہار ہوتا ہے. آپ ٹی وی پر جا کر بات کر رہے ہیں، ٹی وی پروگرام میں، یا تو آپ میں ہمت ہے پریس کانفرنس کریں، حکومت کی پالیسی بیان کریں. میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں کہ آج اگر کوئی حکومت جو پاکستان کے مفاد کی بات کرتی ہوتی تو آج وزیر خارجہ کو فارغ کر دیا جاتا. اگر اس نے یہ بات وزیر اعظم کے کہنے پر کی ہے پھر وزیر اعظم کو فارغ ہونا چاہیے. اگر یہ بات وزیر اعظم سے پوچھے بغیر کی ہے تو پھر کابینہ میں رہنے کا حق نہیں ہے. جب وزیر خارجہ بات کرتا ہے تو وہ تو پھر خالی اس کی ذاتی رائے تو نہیں ہوتی نا، وہ تو پھر ریاست کی ترجمانی ہوتی ہے. نہیں تو پھر ریاست کا موقف یہی ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے، یہ بتا دیں. وزیر اعظم آئے آگے اسمبلی میں کہے جی ہاں یہ ہماری حکومت کا موقف یہ ہے سعودی عرب کے بارے میں. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر پر ساتھ نہ دینا مسئلہ ہے یا کوئی اسرائیل کے حوالے سے کوئی دباؤ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، جو بھی معاملات ہیں یہ چیزیں پبلک میں ڈسکس نہیں کی جاتی. اگر آپ کی شکایات ہیں تو آپ جا کر، کیونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ ہمیں کشمیر میں بڑی پذیرائی حاصل ہوئی اور خود ہی شکایات کر رہے ہیں. تو اگر کوئی معاملات ہیں، ڈپلومیسی کا طریقہ ہوتا ہے. ڈپلومیسی ٹی وی کے پروگراموں پر نہیں ہوتی جس طرح کی گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ کریڈٹ لیتی ہے کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے کے حوالے سے، اور وہ یہ بات کہتے ہیں، آج شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بات بھی کی کہ جی 3 دفعہ سلامتی کونسل کے اندر ڈسکس ہوا، دنیا جو ہے وہ توجہ دے رہی ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ اس حوالے سے بات کر رہی ہیں، امریکہ کے کانگریس کے لوگ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور یہ جس طریقے سے کشمیر کا ذکر پچھلے وہ تو بہت لمبی بات کر رہے ہیں نہیں ہوتا تھا، اب جو ہے وہ ہو رہا ہے. دیکھیں، میں کشمیر کے مسئلے پر بیان نہیں دینا چاہتا، یقین کریں، کیونکہ یہ ایک ایشو تھا جو پاکستان میں غیر متنازع ہوا کرتا تھا اس حکومت کے آنے سے پہلے. آج نہیں ہے. یہ آپ آج جو حکومت نے کیا ہے اس نے کشمیر کے ایشو کو بھی متنازع بنا دیا. اور آج میں بڑے واضح طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ کشمیر پر ہمارا موقف 2018 سے، یہ جو موقف پر دنیا کا اعتماد ہے یا دنیا کی رائے ہے، وہ کمزور ہے 2018 کے مقابلے میں. آپ جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ تو وجہ جو حکومت نے کیا ہے. نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے تو بہت بڑے ایڈوکیٹ ہیں، مطلب پرائم منسٹر انہوں نے کہا کہ آپ میئر کر لیں
کہ عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں تقریر کے دوران کیا کہا، پچھلی حکومت نے کیا کہا، اور اس کی پچھلی حکومت یعنی نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں کتنا وقت دیا اور زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں بالکل گن لیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گن لیں. تقریروں میں وقت دینے سے نہیں ہوتا. ہر پاکستان جب آپ وہاں جاتے ہیں آپ اسٹیٹ کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ ہمیشہ کشمیر کی بات سب سے پہلے کرتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. تقریروں سے بات نہیں بنتی. جو ہندوستان نے کیا آپ نے اس کا جواب دیا کچھ؟ جو آپ نے خود نفی کر دی نقشہ بنا کر سلامتی کونسل کی قراردادوں کی، تو پیچھے بات رہ کیا گئی ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ایشو کو پبلک ڈیبیٹ میں جو ڈفرینسز ہیں نہیں لانا چاہیے، کیونکہ کشمیر کا موقف اور کمزور ہوتا ہے. اگر ہم آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، میں اتفاق نہیں کرتا حکومت سے، اگر میں یہی بیان کرنا شروع کر دوں تو پھر لوگ کہیں گے اپنے گھر کا جھگڑا تو پہلے ختم کریں نا، پھر باقی ہم سے آ کے بات کریں. اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت جو دنیا بدل رہی ہے، جو شاہ محمود قریشی صاحب سفارتی میدان میں کامیابی کے دعوے کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے بڑے چیلنجز اس وقت پاکستان کو درپیش ہیں؟ دیکھیں، سفارت کاری اس وقت مضبوط ہوتی ہے، کامیاب ہوتی ہے جب کا گھر مضبوط اور کامیاب ہو. آج ہمارا گھر بٹا ہوا ہے، ہمارے گھر کی دیواریں کمزور ہیں، ہمارے گھر کی معیشت کمزور ہے. تو آپ کے خیال میں آپ سفارت کاری میں کامیاب ہو جائیں گے؟ سفارت کاری دنیا بدل گئی ہے، اب معاشی سفارت کاری ہے، اب آئیڈیالوجیکل نہیں رہی. اب جو رشتے ہیں وہ معیشت کی بنیاد پر قائم ہیں. اس بات کا اعتراف ہم جتنی جلدی کر لیں ہمارے لیے بہتر ہوگا. ناظرین، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے ہماری گفتگو جاری ہے. ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقت.